बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो तय हो चुका है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि बर वक्त बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी और रवां साल एक महंगाई का हदफ हुकूमत ने तय किया है, उस हदफ से ज़्यादा महंगाई होगी। IMF की तरफ से ये एलामिया जारी कर दिया गया है। ये जो महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है हमारे सामने और अवाम से टकराएगा, क्या अवाम इसको बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि जो पूरी सियासत की जो बुनियादें हिली थी वो साइफर केस के साइफर मामले के ऊपर हिली थी, मगर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू हैं उन्होंने साइफर को मुकम्मल तौर पे झूठा करार दे दिया। अब ये PTI के ऊपर एक और भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि जिस साइफर को लेके वो अवाम के दरमियान निकले थे उसे किस तरह से वो सच साबित करेंगे। ऐसे में जबकि PTI के पास और भी कई चैलेंजेस हैं, जिनमें अंदरूनी इख्तलाफात का एक बहुत बड़ा चैलेंज PTI के पास है, सेनेट इंतखाबात का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके पास है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके पास है। तो इन सारे चैलेंजेस से वो किस तरह से नबरदाज़मा हो सकेंगे, इसके ऊपर भी तजिया भी शामिल करेंगे और हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अख्ताम के ऊपर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासत तो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है। जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, पाकिस्तान की वो फिजा क्या रहने के काबिल बाकी रह गई है या नहीं, इसके ऊपर भी तजिया आमिर साहब का शामिल करेंगे। आमिर साहब, खबरें तो जो IMF के हवाले से आ रही थी, पता नहीं मैं अब आपको मुबारक दूं, इस पे खुश होना चाहिए या हमें अफसरदा होना चाहिए इस एग्रीमेंट के ऊपर, जो चीज़ें और जो एलामिया के अंदर कड़ी शराइत हमारे सामने आई हैं। जी, ये बिल्कुल सही आपने इसका जिक्र किया। ये अच्छी बुरी खबर है, ये ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं देखी जा सकती। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान जो है उसको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि हम जिस तरह ये बड़ा सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक लास्ट गैस्प रेस्क्यू पैकेज था। ये $3 अरब का बेल आउट पैकेज है, जिसमें से $1.1 अरब जो है वो फंड का जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी अप्रैल में तो हमें मिलेगा। तो हमारा, क्योंकि अगर ये मिलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम दिवालिया होने से बच जाएं, ताकि दुनिया भर से बाकी जो हमारे लेंडर्स हैं, डोनर्स हैं, उनका हौसला बरकरार रहे और मार्केट के अंदर कोई पैनिक ना हो। ये तो इस लिहाज से अच्छी खबर है, मगर इस पर कोई लुडियाँ डालने या भंगड़े डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये इस तरह समझ लीजिए, जो कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू पैकेज है कि हम एक मरीज है ICU में पड़े हुए हैं और हम लाइफ सेवर टीका लगाया गया है कि ये ऑक्सीजन बिल्कुल हमें नहीं आ रही और उन्होंने ऑक्सीजन का एक मास्क लगा दिया है। तो ये इसलिए एक लम्हा फिक्रिया है, एक परेशान कुन है, और हम उस क्लासिकल सिचुएशन में आ गए हैं कि जब कौमें या मुल्क डेट ट्रैप में आ जाते हैं तो फिर जो ये कहा जाता था कि जब हम फंस जाएंगे डेट ट्रैप में तो उसके बाद हमारे पे अंगूठा गर्दन पे रख के हमारे से नेशनल जो हमारे बड़ी ही तरजीहात हैं, कौमी तरजीहात, उनके ऊपर हमें कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा। और वो आज उसकी बाज़गश्त जो है अमेरिका में जो फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी की कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, डोनाल्ड लू साहब ने जिसके अंदर अपनी ब्रीफिंग दी है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के डेट ट्रैप की जिक्र हुआ और ये बताया गया कि जनाब हमें जो है 70% जो है ना हमारा सिर्फ सूद है, जो हमारे टोटल मुनाफा रेवेन्यूज़ हैं वो उसका 70% तो सिर्फ सूद में जाता है। और खैर उन्होंने तो अपना पॉइंट स्कोर किया कि हमें चीन ने जो है लोन शार्क के तौर पे चीन को बताया गया कि हमें इसमें फंसाया गया है, अमेरिकन एंगल दिया गया, मगर हमारी मुश्किलात की बाज़गश्त वहाँ पे भी अमेरिका में भी पहुँची है। और इसके साथ जो IMF की जो इससे पहले खबरें आती रहीं कि इस एग्रीमेंट से पहले, बाय द वे अभी मैंने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रैल में पास होगा तो इसकी ट्रांच की पहली किस्त मिलेगी $1.1 बिलियन की, मगर उससे पहले जो बातचीत होती रही, जो मैंने कल अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि 4 कट्टे खुल गए हैं। कट्टा पार्लिमानी भी है, कट्टा मैंने भी चेक किया, उन्होंने कहा जी ये एक्चुअली मुझे कहना चाहिए था ये 4 सांड हैं जो दनाते फिर रहे हैं कि ये एक नए पाकिस्तान के लिए। फॉर एग्जाम्पल IMF ने
اپنی بات چیت کے دوران پہ پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا NFC ایوارڈ جو ہے نا اس کو ری وزٹ کریں. اب یہ ہمارے لیے ایک قسم کا بہت ہی کنٹروورشل چیز ہے. بڑی مشکل سے پاکستان میں 18ویں ترمیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک بہت ہی ایک صلح جوئی کا ایک پیغام ہے, اس سے جو ہے وہ مرہم رکھا گیا ہے, اور یہ بڑا ہی ہمارے لیے ایک حساس ٹاپک ہے. اب IMF کا یہ کہنا کہ آپ ری وزٹ کریں کہ آپ یہ جو صوبے کو بے تاشا, اور اس کے اندر فگرز بھی آئے ہیں اور دونوں طرف کے آرگومنٹ ہیں. مطلب NFC ری وزٹ کر کے صوبوں کو یہ کہنا کہ جناب آپ بھی اپنا کوئی حصہ اس کے اندر سے ڈالیں, وہ اس کے حق میں بھی وہ ہیں کہ جناب یہ IMF جو کہہ رہی ہے غلط نہیں کہہ رہی. بس سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیوں IMF کو یہ کہنا پڑ رہا ہے. IMF ایک فارن اینٹی ہے, پر ہم کیونکہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اپنے معاملات ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی حد تک کافی چیزیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ریفارم کریں. اور آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ویسے بائی دا وے اس کے حق میں کہ جناب یہ بالکل ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک آرٹیکل بھی آج لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ 90% جو صوبوں کا NFC ایوارڈ کے ذریعے جس کے بعد جو 18ویں ترمیم کے اندر پاکستان کی جو ٹوٹل ریونیوز جو ٹیکسز آتے ہیں اس کا 57% جو ہے وہ صوبوں کو جانا ہوتا ہے, جو کہ صوبوں کی 90 جو آمدنی ہے اس کا 90% جو ہے وہ ان کو وفاق سے ملتا ہے. اور یہ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ 7,169 تقریباً 7,000 ارب سمجھ لے ہیں, جس میں سے جو آپ پروونسز کو جو دیتے ہیں وہ 4,070% تو ان کو دے دیتے ہیں, اور جو صرف اس کے اوپر سود جا رہا ہے وہ 5,500 ارب ہے. مطلب 7,000 میں 5,500 ارب جو ہے یہ 70% سے بھی بڑھ جاتا ہے, وہ تو صرف سود جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نکال لیں تو ٹوٹل پیچھے 2,766 ارب روپیہ پورا ملک چلانے کے لیے بچتے ہیں. اور جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ کا خرچہ اور باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے جو کہ خسارہ ہے وہ آپ کا جو ہے 6,676. سو ایک ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. مگر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے کہ NFC کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ IMF نے ہمیں کہا ہے, اب یہ چھوٹے صوبوں کے لیے یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. پہلے ہی بڑی مزاحمت کے بیان آئے ہیں سندھ کی طرف سے. پیپلز پارٹی میں شہری رحمان صاحبہ نے ابھی حال ہی میں یہ کہا ہے کہ IMF کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا, یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں. اور صوبے بالکل بھی تیار نہیں ہیں, خاص طور پہ جو ہیں KP اور سندھ جہاں کے اور بلوچستان. یاد رہیں تینوں میں جو 4 صوبے جو اس وقت پاکستان کے ہیں, 3 صوبوں میں پنجاب میں, سندھ میں اور KP میں 3 مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. بلوچستان کے اندر جو ایک کولیشن گورنمنٹ لیڈ بائی پیپلز پارٹی ہے. سو چھوٹے صوبے بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور اگر یہ معاملہ پریس کیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی نیا ایک کٹا کھل گیا ہے. اور 4 کٹوں کے بعد کل آج ایک نیا کٹا یہ ایک بڑی اہم ڈیبیٹ ہے. کوئی بھی چیز سیکروسینکٹ نہیں ہوتی ہے. وفاق اور صوبے کے جو معاملات ہیں یہ ٹوٹلی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف والے ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث و مباحثہ ضروری ہے, کیا چیزیں اس کی بہتر کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ آپ وہی میں اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت جو لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے اور جو PTI ورسز دی ریسٹ چل رہا ہے اور جو صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول ہے, اس کے اندر یہ اس طرح کا ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کٹا ہے. مگر صرف یہ ایک کٹا نہیں ہے, دوسرا ایک کٹا جو اس کے اندر جو بات چیت کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ ہے CPEC کے حوالے سے کہ ہمیں یہ شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی اور اس کی کوئی ڈینائل نہیں آیا کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ 493 روپیہ جو ہے نا آپ نے پاور
493 अरब रुपया पावर प्लांट्स का ड्यू हो गया हुआ है, तो ये आप देंगे तो आपके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं है। अब ये हमने उनके साथ ये मायदा चाइनीज़ के साथ किया था कि आपको जो सर्कुलर डेट के हमारे मसाइल हैं कि जो ये आपका गर्दशी कर्जा, इससे इसको हम बहाना बना के उनकी पेमेंट्स नहीं रोकेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी मैं अच्छी बात है कि तैमूर झगड़ा साहब क्योंकि फाइनेंस को केपी के अंदर देखते रहे हैं, तो मैं इनसे भी ये ओपिनियन लेना चाहूँगा कि ये आज IMF की मेरा ये मानना है कि बड़ी अच्छी खबर भी है, मगर इसके साथ कुछ तशवीशनाक पहलू हैं। आप ये IMF के एग्रीमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आपने बात की ना, या जो सब कॉमन सेंस जिसमें भी है वो बात कर रहा है, मैं कल शाहिद खाकान अब्बासी को भी सुन रहा है जिनका PTI से कोई प्यार या कोई लगाव नहीं है, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर IMF प्रोग्राम हो या ना हो, कोई यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि आप कड़वी दवाई भी पीते जाएं और उसका आपको फायदा भी ना हो। ये पाकिस्तान का चैलेंज है। आप ये देख लें, आज किसी ने बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे डाला था कि अनवार काकड़ साहब, फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और मेरे ख्याल में फ्यूचर सेनेटर जो हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये SIFC के थ्रू $75 अरब आएंगे। लेकिन अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे रिकॉर्ड लो इन्वेस्टमेंट आई है। भाई कैसे आएगी जब मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो? कौन जो है वो पैसे इन्वेस्ट करेगा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि तब भी जो आपके दोस्त ममालिक हैं, सऊदी हो गया, UAE हो गया, आपके कहने पे $1 अरब इधर डाल देते हैं, $2 अरब इधर डाल देते हैं, लेकिन कितने डालेंगे? क्योंकि उनकी भी अपने तरजीहात है ना। तो IMF की डील अगर ये गवर्नमेंट करे और जो हमारी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का प्रोसेस हो वो शुरू ना हो, यानी ये फॉर्म्स 45 का ऑडिट और इलेक्शन रिजल्ट का करेक्शन ना शुरू हो, तो बेसिकली ना हुकूमत IMF को कुछ कह सकेगी, ना इनके पास पॉलिटिकल मैंडेट होगा कि अवाम को जो है वो मुश्किल चीजें मनवाएं। कड़वी दवा फिर भी वो पीते जाएंगे। IMF कहेगा फिर भी बड़ा गनीमत है तैमूर खान झगड़ा साहब के IMF का, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त लाइफ लाइन है और हमारे लिए दिवालिया होने से बचने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कम से कम ये एग्रीमेंट भी होता। मगर ये जो बीच में उन्होंने ये खबरें आई हैं कि उन्होंने NFC जो है उसको रीविज़िट करने का कहा है कि सूबों को जो आप ये इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि 70% के करीब जो है ना, ये 90% उनकी जो इनकम है वो वफाक से जो पैसे मिलते हैं। तो KP में क्योंकि अब PTI की गवर्नमेंट है, सिंध से तो बड़ा एडवर्स किस्म का रिएक्शन आया है कि जनाब नो वे, बात भी ना कीजिएगा हमारे पे, और ये 18वीं तरमीम के ऊपर हमला करार दिया है। तो KP का PTI का इसके ऊपर प्रोविंस का क्या आपका रद्द अमल है इसके ऊपर, अगर ये कहा जाए कि इसको लेट्स रीविजिट और इस पर बातचीत की जाए? देखिए, ये तो एक कालाबाग की कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, ये तो दूसरा कालाबाग डैम खोलने के बराबर है ना। इस पे तो सिर्फ PTI नहीं, KP में सारी पार्टियां मुत्तफिक होंगी। PMLN की भी जो लोकल चैप्टर है वो नहीं मान सकेगी क्योंकि उनके इंडिविजुअल पॉलिटिकल करियर्स खत्म हो जाएंगे। ये तरीका नहीं है। पहली चीज तो ये कि ये बयानिया गलत है, और ये भी मैं आपको समझा दूं कि क्यों ये बयानिया आता है। बयानिया ये इसलिए आता है कि पिछले 20 साल में वफाक ने 0.1% टैक्स टू GDP ज्यादा नहीं किया, यानी कि मुल्क के वसाइल वहीं पे खड़े हैं जहां 20 साल पहले थे। बल्कि 18वीं तरमीम के वक्त जब ये 7वीं NFC हुई तो ख्याल ये था कि हम अपने गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करेंगे, तो जो डिपार्टमेंट्स वफाक पे नहीं चाहिए उनको खत्म कर देंगे, जो इदारे नहीं चाहिए वो या प्राइवेटाइज हो जाएंगे या वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे। 12 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो चैलेंज तो ये है ना कि जो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी नीड अ बिगर केक, वी नीड अ बिगर पाई,
کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ کم ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہو جائیں گے کہ آپ صوبوں سے کھینچ دیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیلنج نہیں ہے، کہ ڈسٹورشنز نہیں ہے، کہ وہ جو ہے وہ صوبے اور وفاق بیٹھ کے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ صوبوں کو آن بورڈ لیں، آپ ان کو ایز پارٹنرز آن بورڈ لیں. جو مسئلہ ہمارا ہوا تھا وفاق کے ساتھ، جس میں مجھے ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ صوبوں کے لیے سرپلسز خود سے لکھوا دیتے ہیں بغیر پوچھے، یعنی کہ آپ آئی ایم ایف کو جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جی یہ آپ کر نہیں سکیں گے، تو آپ انگلی جو ہے وہ میرے پہ فنگر پوائنٹ. دوسرا جھگڑا صاحب ایک اور بہت الارمنگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ سے پہلے یہ خبریں چھپی ہیں جس کو ڈینائی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، کہ ہم نے یہ ایشورنس دی ہے کہ جو چائنیز کو جو ہم نے ان کو سیکولر ڈیٹ کے اندر جو ہولڈ اپ تھے، ایڈیشنل بجٹ جو تھا 493 ارب روپیہ، وہ ہم ان کو فی الحال نہیں دیں گے، جس سے ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور آج جو امریکہ میں ڈونلڈ لو کی جو بریفنگ تھی، وہاں بھی یہ چائنیز کو کہا گیا کہ جناب یہ لون شارک ہیں جنہوں نے ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا ہے. تو یہ ہمارا بہرحال ایک انٹرنل معاملہ ہے، مگر وہ صورتحال آ گئی ہے جہاں آئی ایم ایف ہمیں ان معاملات میں بھی کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی سی پیک سے ایک قسم کا وڈرال ہے، اور یہ چائنیز کا پتہ نہیں کیا اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو یہی بات عامر صاحب یاد آتی ہے جو شہباز شریف 1 نے پی ڈی ایم 1 میں کہی تھی کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو آپ نے 17 سیٹ کی بیگرز کی پارٹی کو جو ہے وہ پورا پاکستان حوالے کر دیا ہے. تو اب یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز پارٹ 2 آ گیا ہے. اب میں کیا آپ کو کہوں، آپ نے بات خود ہی کر دی اور بالکل ٹھیک کر دی. یہ ہمارے سوورن فیصلے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ واقعی سچ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کرنا ہے. یہ پاکستان کی بیسٹ ڈیفنس ہے. لیکن اگر یہ پاکستان کی بیسٹ ڈیفنس ہے، پھر ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. لیکن آپ آج بھی دیکھ لیں کہ آج بھی جو ہے وہ کلیئر کٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے بیسس پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو سینٹ سے روکا جا رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ زلفی بخاری نے 2 سال پہلے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی یو کے کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے. الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا. حالانکہ آپ یہ جو ہے وہ کوئنسیڈنس یا آئرنی دیکھ لیں. ویسے معاف کیجیے گا وہ آپ کا یہ آرگومنٹ بالکل الزام یہ صحیح ہو سکتا ہے. کے پی میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کے فار ایگزامپل وہ خرم ذیشان کے میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ بڑے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر کہ جی انہوں نے وہ نہیں دیے، ان کے ریجیکٹ ہو گئے. مراد سعید اور سواتی صاحب کے تو سمجھ آتے تھے کہ شاید موسٹ پروبلی ریجیکٹ ہوں گے. نہیں دیکھیں، عمر چیمہ صاحب بھی پارٹی کے سٹالورٹ ہیں، زلفی بھی سٹالورٹ ہے، لیکن یہ انٹرنل معاملہ. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ زلفی کی کینڈیڈیچر ریجیکٹ ہوتی ہے فورن سٹیزن شپ کی بنیاد کے اوپر جو ان کے پاس نہیں ہے، اور ابھی انہوں نے یو کے ایمبیسی سے خط دے دیا. لیکن انہی دنوں میں ہمیں ایک فائنانس منسٹر ملتا ہے جو کہ فائنانس منسٹر بننے کے بعد اپنی ڈچ نیشنلٹی چھوڑتا ہے، جو کہ بلیک اینڈ وائٹ قانون کے خلاف ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کسی کو نظر نہیں آتی. پوائنٹ یہی تھا کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہم نے یہ 2 سال میں سبق نہیں سیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو عوام نہیں مانتی. اگر مانتی تو یہ جو پشاور سے کراچی تک جو پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے اور ریکارڈ دھاندلی کے بعد بھی سنگل لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں بنی ہے، تو یہ نہ ہوتا. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آج 2 بڑی خبریں ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کا کہ یہ ہمارا سٹار لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. دوسرا کیونکہ وہاں پہ سب کمیٹی جو فارن افیئرز کی کنگریشنل تھی امریکہ میں،
اس کی آج ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں سے بڑے خوفناک قسم کے پاکستان کے لیے اسٹرکچرز آئے ہیں, اچھے برے ہیں. ایک تو انہوں نے, جس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا, کہ یہ جو سائفر کی کنٹروورسی ہے اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ بھی تھا, مگر انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے, کانسپریسی تھیری ہے اور بالکل اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے. پہلی تو انہوں نے یہ بات کی ہے, باقی جو باتیں ہیں اس پہ بات ہوں, پر اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہ رہا تھا. جی دیکھیں, جہاں پر سائفر کی کنٹروورسی کی بات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائپ کا پریشر بھی جو ہے وہ امریکہ نے ڈالا ہو کہ وہ وہاں پہ کانگریس کے سامنے مانیں گے؟ ٹھیک ہے, اب ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تو بات جو ہے وہ رسپانسبلی کرنی چاہیے, لیکن وہ تو جیسے آپ نے کہا وہاں پہ تو ان کا سٹانس ایکسپیکٹڈ تھا. انہوں نے کہا ہے کہ بہت مشکوک رزلٹ تھے الیکشن سے پہلے بھی, جو وہاں کنڈیشنز تھی بہت تھی, ایک پارٹی کو موقع نہیں دیا گیا. الیکشن کے ہونے کے اوپر بڑے ہی ان کے سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے کہ یہ کوئی اچھے طریقے سے الیکشن نہیں کروائے گئے, اور جس کے ڈاکیومنٹڈ پروف ہیں. پھر انہوں نے ہراسمنٹ کا ذکر کیا, پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہاں جو پابندیاں ہیں اس کا اس کے اوپر بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. یہ بالکل یہ باتیں بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کی طرف سے آئی ہیں. واحد چیز یہ ہے عامر صاحب کہ آپ یہ دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا, یہ ہے یو ایس کہہ رہا ہے کہ یو ایس ریجیکٹس پیوٹن پریزیڈنسی سیز رشین الیکشنز انڈیموکریٹک. ایک, اور یہ ہر اخبار میں لکھا ہے, میں پچھلے 1-2 دن سے جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں. دیکھیں, ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے, وہ کہیں پہ جو ہے وہ سخت سٹانس لیتا ہے, کہیں پہ اتنا سخت سٹانس نہیں لیتا, لیکن دنیا میں مذاق ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے. اور اسی لیے آج جو 2-3 کانگریس مین نے ان سے سخت سوال کیے تو ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا, کیونکہ شاید وہ دھیما جواب دینا چاہ رہے تھے. لیکن چونکہ وہاں پہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ الیکشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اور اگر یہ شاید پاکستان کے آج کے حالات نہ ہوتے تو بڑا سخت رد عمل آتا, اس سے بھی زیادہ سخت آتا الیکشنز پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی بعد میں, کہ اگر ہم نے کسی بھی فورن ملک کے ساتھ لیجٹمیٹ تعلقات رکھنے, ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اگر ہماری گورنمنٹ کمپرومائزڈ ہوگی, اگر ہمارے الیکشنز کمپرومائزڈ ہوں گے, تو پھر تو ہم وہ شہباز شریف والے بیگرز کانٹ بی چوزرز کی فلسفی کو ہی رہ پائیں گے نا. اسی کے مطابق ہمارے سارے فورن پاورز کے ساتھ تعلقات ہوں گے. تو اس سے ہم نے 76 سال بعد بھی نہیں نکلنا. میرے خیال میں تو اصلی جو سبق سیکھنے کا ہے وہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں انٹرنلی اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنا ہے. یہ نہیں کرنا عامر صاحب کہ ایک آرو جو ہے وہ الیکشن کے بعد 5 بجے بیٹھ کے نواز شریف کے جس پولنگ سٹیشن پہ 100 ووٹ ہو, ایک لگا کے اس کو 1100 کر دے اور پورے دنیا میں پاکستان کو مذاق بنا. جی, ساتھ میں جو اس کے بہت سب سے زیادہ اہم ہے, میں دیکھ رہا تھا وہ بالکل ایک دم سے وہ پریس کانفرنس آ گئی اور اس کا ایک اینگل پکڑ کے, آف کورس یہ سائفر پہ تو ان کا اوپینین آیا ہے, مگر ایک اور جو بہت زیادہ انہوں نے تشویش 2 چیزوں پہ بہت زیادہ اظہار کیا ہے اس کا. ایک, انہوں نے ہمارے اقتصادی مسائل پہ کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں اور 70% جو ہے ہمارا جو ریونیو ہے وہ لونز بلکہ ایکچولی سود کی ادائیگی کے اوپر جا رہا ہے, اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, امریکہ کر رہا ہے. اور دوسرا, انہوں نے یہاں پہ جمہوریت کو خطرے کے حوالے سے کہ یہاں پہ آزادی اظہار اور جمہوریت کے حوالے سے بہت سخت الفاظ میں تشویش کا اظہار کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جن سے ہم ایک طرف مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ان الیکشنز کی کنٹروورسی پہ جو ہے وہ دھیما ری ایکشن دے, وہ تب بھی جو ہے جو مدد مانگ رہے ہیں ان کی مدد نہیں کر پا رہے, کیونکہ امریکہ میں کانگریس میں سینٹ میں وہ ان ڈیموکریٹک الیکشنز کو نہیں لیجٹمائز کر سکتے.
باقی جو سائفر کا ہے وہ کیا کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ جو ہے وہ ہم نے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا اپنی داخلی سیاست پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی صورتحال ہو گئی ہے کہ پنجاب میں مریم بی بی نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا ہے اور وہ بہت ایگریسولی جو ہے نظر آ رہی ہیں کہ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں. ابھی اس ووٹ بینک کو پریزرو کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک عمران خان کے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہنا, اور دوسری چیز وہ گورننس میں فرق جو ہے وہ دکھانا. مگر ویسے علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے نا, یہ گڈ گورننس کے لیے شاید پتہ نہیں, ظاہر ہے اب آپ کی پارٹی کی جو ہے صورتحال ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, مطلب چیف منسٹر ہیں, تو وہ کوئی اس کی مثالی شخصیت نہیں پاتے ہیں. اور بالکل میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ آپ کو یہ مل گیا ہے ووٹ. صرف 2022 میں جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کا ووٹ بینک اس طرح, وہاں کافی لوگ نالاں تھے, تو وہ جس طریقے سے آپ کو نکالا گیا تو اس کے بعد یہ ایک آپ کی سرج ہوئی, تو کل کو یہ جو سرج ہے یہ نیچے بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو کے پی کے لوگ ہیں وہ احتساب کرنا بڑی زبردست طریقے سے جانتے ہیں, وہ غیرت کرنا بھی جانتے ہیں. انہوں نے عمران خان کے ساتھ بالکل اپنی غیرت, اپنی پشتو دکھائی ہے, تیسری بار دکھائی ہے, کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور آئی ایم شور کہ علی خان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوشش کرے گی کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ حکومت چلے. ایک دو منٹ اگر آپ I just hope کہ آپ بھی ان سے کوئی ایکسپلینیشن اس کی دلوا سکیں گے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے وہ آگے ہی وہاں پہ جو ہے نا کافی تلواریں لٹک رہی ہیں گورنر رول کی اور معاملات کو کرنے کی, تو اس طرح کے بیانات سے کوئی ہیلپ نہیں وہ اپنی یا پارٹی کی کر رہی. بہت بہت شکریہ تیمور خان صاحب آپ کا. بہت شکریہ. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب کئی اور معاملات ہیں, مگر جو آئی ایم ایف کی سٹوری ابھی ہماری وہ آدھی ادھوری ہے. کچھ جو کٹے آپ نے کھولے تھے ذرا ان کو باندھ لیتے ہیں. نہیں, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹوٹلی بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں کہتی ہیں وہ ساری غلط نہیں کہتے ہیں. کافی چیزیں بڑی مثبت وہ کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کو خود ہی کرنی چاہیے, یہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل یہ بھی دن آنے تھے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ استعماری قسم کے ادارے, امپیریلسٹ ادارے بھی کہا جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے نچلے طبقات کو دیں, بی ایس پی کے اندر لون زیادہ دیں, اور اس کے بعد وہ جو انرجی کے اوپر جو انہوں نے ایک نیا مزید ایک آلموسٹ نیا کنڈیشنالٹی لگائی ہے. ان کا جناب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لائن لاسز آپ کور نہیں اپنے کرتے ہیں, کہ اپنی جو بجلی چوری ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے, اور ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ نے جو فگر دیا ہے کہ 263 ارب روپیہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ریکوری نہیں ہے اس کو آپ امپروو کر لیں گے. جو فگرز آ رہے ہیں آپ سے بجلی چوری کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کو وہاں پہ کرپشن ہے اور وہاں پہ چوری ہو رہی ہے, اس کا تمام خمیازہ جو ہے وہ عام آدمی پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بھی جو انہوں نے بڑی سخت جو ہے, میں نے بتایا نا کہ ابھی یہ انہوں نے ہاں کر دی ہے, مگر یہ تمام کٹوں کے اوپر ان کی تسلی کرنی پڑے گی. اپریل میں پھر جا کے 1.1 ارب ڈالر ملے گا 3 ارب میں, اور اس کے بعد بھی پھر لارجر پیکیج کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو یہ پوری ایک انہوں نے ایک روڈ میپ ہمیں دیا ہے. اب اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں جو تھیں آئی ایم ایف سے کر لیتی تھی اور اپوزیشن شور مچاتی تھی, دیکھیں جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں. اس دفعہ مزے کی بات جو چوتھا کٹا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کھول لیا ہے. اچھا, انہوں نے جو کل ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی یہ مریم بی بی کے ساتھ وہ جو میٹنگ میں انہوں نے صدارت کی تھی, وہ کل نہیں 2 دن پہلے جو کنٹروورشل بڑی ہوئی کہ جناب ان کو صدارت نہیں, وہ بیٹھ سکتے تھے, بس صدارت نہیں کر سکتے تھے. بائی دا وے میں اس صدارت والے ایشو کے اوپر بھی ایک بات کر دوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جیلم کی ایک خبر تھی کہ بلال کیانی صاحب وہاں سے ایم این اے ہیں, بڑے نوجوان, بڑے پڑھے لکھے ہیں, اقتصادی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. وہ ایک خبر چل رہی تھی کہ جناب انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ کی صدارت کی.
اب ایم پی اے ایم این اے جو ڈپٹی کمشنر اور وہاں کا پولیس کے جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کی صدارت نہیں کر سکتے. یہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، آپ کی انتظامی جو ٹیم ہوتی ہے، یہ چیک ہوتا ہے پولیٹیشنوں کے اوپر یا ہر ایک کے اوپر. جب آپ ان کی صدارت کریں گے اور ان کو بلا لیں گے تو کل کو جو پولیٹیشین یا پولیٹیکل لوگ جو آگے گڑبڑ کریں گے تو ڈپٹی کمشنر کیسے ان کو روکے گا؟ وہ ان کا ماتحت نہیں ہے، وہ ریاست کے ماتحت ہیں. سو یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، مگر پروٹوکول ہوتے ہیں، ایک رولز آف بزنس ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ صدارت نہیں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہ ہو. وہ سلسلہ پروونس سے شروع ہو کے اب ہر ڈسٹرکٹ میں چلا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ آپ اس سے تو بالکل آپ ایک کیاس ہو جائے گا، بالکل کیاس ہو جائے گا کہ آپ اگر ڈپٹی کمشنروں کو اور وہاں کے پولیس افسران کو ایم پی اے ایم این اے کے ماتحت کر دیں گے تو پھر ریاست کا پہلے ہی کچھ نہیں بچا، وہ مزید افراتفری ہو جائے گی. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.